नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम सूरत अल निसा को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी आया नंबर 51 है। उम्मीद है आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा, और उम्मीद ये भी करती हूँ कि आगे अल्लाह ताला भी हमारे सब के हालात बेहतरीन करे, और इस कुरान की तौफीक से और कुरान पढ़ने से और कुरान के तिलावत और इसके ज़िक्र से अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। आमीन सुबह आमीन। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारी आया नंबर है 51 इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं इसको। अलम, अलम तरा, क्या नहीं आपने देखा, इलल लजीना, तरफ उनके जो, ऊतू, दिए गए, नसीबन, एक हिस्सा, मिनल किताबी, किताब में से, युमिनूना, वो ईमान लाते हैं, बिल जिप्ति, जिप्त पर, जिप्त के साथ, वत्तागूती, और तागूत के साथ, वह यकूलूना, और वो कहते हैं, लिल्लजीना, उनके लिए, जिन्होंने, कफरू, कुफर किया, हाउलाई, यही वो लोग हैं, अहदा, ज्यादा हदायत याफ्ता, मिनल्लजीना, उनसे जो, आमनु, जो ईमान लाए, सबीला, रास्ते के एतबार से, उलाइका, यही लोग हैं, अल्लजीना, वो जो, लानहुमुल्लाहु, लानत की उन पर अल्लाह ने, वमन यलअनिल्लाहु, और जिस पर लानत कर दे अल्लाह ताला, फलं तजिदा, तो हरगिज नहीं, तजिदा, आप पाएंगे, लहू, उसके लिए, नसीरा, कोई मददगार। अल्लाह ताला, ये दोनों लिंक्ड है आयत, और अल्लाह ताला इनके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले वर्ड्स देखते हैं, या रवा तर्जमा इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले करवाती हूँ। बात यह है कि अल्लाह ताला बंदों को, अपने बंदों को बचाना चाहते हैं, वार्न करना चाहते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों से बताना। मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला हमें सेव कर लें, बचा लें। फरमाया, क्या तूने इन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया? किताब उनको दी गई थी, और वो बुतों, वो जिप्त और तागूत, यानी कि जिप्त, और मैं भी इंशाल्लाह ताला भी एक्सप्लेन करती हूँ कि जिप्त और तागूत पर ईमान लाते हैं, और जिन लोगों ने कुफर किया इनके मुतल्लिक कहते हैं कि ये इनसे ज्यादा सीधे रास्ते पर हैं जो ईमान लाए हैं। अब यहाँ पर कुछ अल्फाज हैं जिनको हम, जिनके मुतल्लिक गौर व फिक्र करेंगे। सबसे अलम तरा, गौर व फिक्र के लिए आता है। क्या देखा है उन्होंने? क्या गौर व फिक्र नहीं किया? क्या इन्होंने इस तरफ अटेंशन नहीं दी, या ये इस तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया, देखते नहीं है? मतलब कि अल्लाह ताला एक कंपैरिजन सा करवा रहे हैं कि क्या इनको नजर नहीं आता? क्या ये देखते नहीं कि ये आसपास जो कुछ हो रहा है, हालात किस किस्म के जा रहे हैं, किन के? क्या इन्होंने देखा नहीं उन लोगों को जो दिए गए थे नसीबन? नसीब, नसीब होता है नून स्वाद बा, नसब से है। नसब होता है एक मुकर्रर हिस्सा, एक जैसे कह लें आपकी अपनी एक अ, नसीब, जो आपके नसीब में जो हिस्सा लिखा जाए, यानी कि वो आपको मुकर्रर किया गया, वो हिस्सा आपके जिम्मे आया। तो यहां पर अल्लाह ताला कहते हैं कि उनको एक उनको नसीब में दिया गया था,
اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حصہ دیا من الکتابی، کتاب میں سے، یعنی کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کی ان پر ظاہر کی تھیں یہودیوں پر۔ یہودیوں کو جب وہ تورات ملی تھی تو اس میں بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوں گے، آئیں گے، ان پہ قرآن نازل ہوگا، اور وہ آخری نبی ہوں گے، اور ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ یہ ان کو پہلے سے اہتمام کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، اس کتاب میں سے یہ حصہ دیا گیا تھا ان کو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یعنی ام، ان کا معاملہ کیسا ہوا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، جو جو انہوں نے جو جبت، اور وہ ایمان لے آئے اس حصے کو چھوڑ کر، کس پہ لے آئے ایمان؟ جبت پر۔ جبت ہوتا ہے ہر ام، جو بغیر کسی جس کی کوئی وجہ ہی نہ ہو، ہر وہ چیز جس کی جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں، وہ جبت کہلاتی ہے۔ جس کا کوئی، یعنی کہ جبت کا لفظ بت سے ایکچولی کاہن، جادوگر، اور ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، اور ہر ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح ایک حدیث میں آیا کہ جیسے پرندوں کو اڑا کر شگون لینا، زمین پر لکیریں لے کر فالگیری کرنا، تو یہ ان چیزوں کو جبت کہا گیا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو تھے، جب انہوں نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ جبت سے مراد جادو ہے، اور تاغوت تو ہر سرکش شیطان نہ جو خود بھی دین سے روکے اور دوسروں کو بھی روکے۔ تاغوت ایسا شیطان جو خود بھی نہ کوئی نیک کام کرے اور دوسروں کو بھی روکے، جو گناہ کی دعوت بھی دے، اس پہ بھی بولا جاتا ہے۔ اور عرب میں بتوں کے جو ترجمان ہوتے تھے، جو ان کی زبان سے جھوٹ نقل کرتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے، ان کو بھی طاغوت کہا جاتا تھا، کہ لوگوں کی باتوں سے جھوٹ لیتے اور جھوٹ آگے بتاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبت اور ان کو دیا تو گیا تھا حصہ، قرآن کا حصہ دیا گیا، انفارمیشن قرآن کی دی گئی، لیکن انہوں نے وہ لینے کی بجائے جھوٹی چیزیں، بے بنیاد بے بنیاد چیزیں اور ایسی چیزیں لیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اور بڑا یہاں پر ایک جیسے تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے، علم ترا، جیسے کوئی حیران ہو کے نہیں دیکھتا کہ بڑی حیرانی کی بات ہے، دیکھا نہیں ان طرف ان کی جو ایک کہ اہل کتاب جو تھے ہونے کے باوجود انہوں نے کاہن، ساحر، جادوگر اور جھوٹے معبودوں پر ایمان رکھا، اور یہ جو کفار مکہ تھے ان کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھا۔ کیا سمجھا؟ یقولون، کہتے تھے، للذین کفروا، ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہ یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، جو کفار مکہ تھے وہ زیادہ ہدایت پر ہیں۔ تو یہاں پر جو بیسیکلی جو دو لفظ آئے نا، الجبت، اور یہ اس کا سارا جو مرکز اور جو معنی ہے نا جبت کا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ ان الیافت والترک والطیر من الجبت، یہ حدیث میں آتا ہے کہ پرندہ اڑا کر، خط کھینچ کر، لائنیں کھینچ کر، یا فال گیری کرنا، بدشگونی لینا، وہ جو طوطوں سے نہیں فال نکالتے، دراصل یہ معبود بنانا، ان کو باطل طریقے سے، باطل کی پرستش کرنا، جیسے پتہ نہیں ایسا کوئی کلٹ بنا لینا، ایسی کوئی چیز بنا لینا
جس کی جس کی پوجا شروع کر کے ان کے ہی پیچھے چل پڑنا، یہ ان کی پوجا کرتے ہیں، شیطان ہی کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے شیطان بھی یقیناً طاغوت میں شامل ہے، اس کے پیچھے لگتے ہیں۔ تو بات اصل میں اللہ تعالیٰ یہاں پر ہر جبت اور طاغوت اس چیز کو کہتے ہیں، جیسے انسان فال گیری لیتا ہے۔ آپ اب مجھے بتائیں، جیسے لوگ کالی بلی گزر جائے تو کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو بدشگونی ہو گئی، یا پھر کوئی ایسا کام جو کہ جس کیا نہ قرآن سے تعلق نہ حدیث سے تعلق، تو ایسی چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے پھر لعنت فرمائی ہے، کہا ہے لعنت ہے ایسی چیز پر۔ آپ کو میننگز نظر آ رہے ہیں؟ میننگز والی جی سلائڈ جی نظر آ رہی؟ اچھا جی جی، جی، آ رہی ٹھیک ہے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی بات کو بتا رہے ہیں کہ یہ، وہ کہتے تھے کہ یہ راستے میں زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت یافتہ ہیں، اہدائے من الذین آمنو، ایمان والوں سے زیادہ یہ سیدھے راستے پر ہیں، ان کے اندر عقل زیادہ ہے۔ کیسے؟ کیونکہ وہ ہر ایسی تخم پرستی یا بدشگونی یا فال گیری، قرآن کہیں سے بھی کھول لینا اور کہنا کہ بھئی یہ قرآن جو ہے یہ میرے لیے نکل آیا، یہ میں آج پرندہ جو ہے وہ رائٹ پہ اڑے گا تو میں سمجھوں گی کہ یہ میرا کام ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ آج کوے نے بول دیا تو آج ہمارے گھر مہمان آئیں گے، اور کیسی کیسی چیزیں ہیں جو ہم رستے میں سے کوئی کالی بلی گزر گئی تو ہم کہتے ہیں اوہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جبت ہے، ان سب کو جبت کہتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے مائنڈ میں کوئی آ رہی ہیں ایسی چیزیں، سوچیں کہ ہم کون سی چیزیں زندگی میں کرتے رہے ہیں جو کہ ان چیزوں میں شامل ہے، تو ان سب پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے کہ یہ سب چیزیں سوچنا جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ کہیں ان کا ذکر ہے، نہ کوئی ایسی چیز، مطلب نمبر، کون سا کوئی نمبر ہے جس کو بدشگونی کہا جاتا ہے کہ اس نمبر، یہ نمبر بدشگون ہے؟ 13 نمبر، 13 نمبر کی کئی مرتبہ یہ جو ہے نا، امریکہ میں بھی بلڈنگ میں 13 نمبر نہیں بناتے، ہاں، چائنا میں بھی نہیں بناتے، وہ کوئی نمبر ہے وہ چائنا والے بھی نہیں کرتے، میں گئی تھی ہے نا؟ تو۔ ہاں جی، جی بالکل، تو وہ ایک نمبر ہے کوئی ان کا، جی بالکل یاد یہ نہیں سب جبت ہے، اور کوئی ہے۔ ایسی چیز جو آپ کے مائنڈ میں آتی ہو کہ آپ اس کو سوچیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، یہ کہیں سے نہیں ہمیں ملتی کہ ہم جی خود سے خود فعال نکال لیں یا کوئی آیت نکال لیں یا اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ہاں، شفا کے طور پہ آپ جیسے روز اپنا قرآن کھولتے ہیں، آپ کھول کے پڑھنے لگ جاتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ان میں سے قسمتوں کے حال نکالنا اور پھر اس میں سے ایسی چیزیں نکالنا، اس پہ کیا کہا گیا؟ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں، یہی لوگ وہ جو لعنہم اللہ، لعنت کی گئی ان پر اللہ نے۔ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ لعنت ہے کرس، جس کسی پہ کرس آ جائے، اس سے زیادہ بڑا کرس کیا ہو سکتا ہے کہ وہ دین اور دنیا سے ایسی چیزوں سے ہی دور ہو گئے۔ جب وہ دور ہو گئے تو جب لعنت اللہ نے کر دی، اور جسے اللہ لعنت کر دے، وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، جس پر، من، جس پر، یلعن اللہ، لعنت کر دے ارتا، دیکھیں لعنت خالی تھی، خالی لعنا یہ اسم تھا، یہاں پر یلعنو ورب بن گیا، لیکن روٹ ورڈ وہی ہے، لام آئین نون، لیکن یا لگنے سے مضارع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ کہ وہ لعنت کر دے اللہ تعالیٰ، یہ یا جو ہوتا ہے یہ مضارع ہے، یعنی کہ لعنت کر دی اللہ تعالیٰ نے، کر دی، اس وقت بھی کر دی اور پھر آگے بھی۔ مضارع جو ہوتا ہے فیوچر اور پریزنٹ دونوں ٹینسز ہوتے ہیں۔ تو یلعن اللہ، وہ لعنت کر دی گئی اللہ تعالیٰ نے، وہ کر دی ان پہ اللہ نے، فلن، تو ہرگز نہیں، تجیدہ، تجیدہ، اجد، حمزہ جیم دال روٹ ورڈ ہے اس کا، پائیں گے، آپ پائیں گے، تا
تم کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تو اس لیے ہم آپ کہتے ہیں۔ لہو، اس کے لیے، نصیرہ، کوئی مددگار۔ نصیر جو ہوتا ہے نون صاد را، نصرہ سے ہے۔ نصرہ ایسی مدد جو مدد خود بھی کرتا ہے، کسی کسی کوئی مشکل میں ہوتا ہے اس کو بھی مدد کرتا ہے، اور پھر جب وقت آتا ہے تو وہ خود بھی مددگار بن جاتا ہے اور دوسرے طریقے سے بھی مدد کر سکتا ہے، کسی اور کے تھرو بھی مدد کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ تو اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا، نہ اس کا کوئی مددگار آئے گا۔ تو یہ چیز دو آیات میں ہم نے آج پڑھی۔ ام لہم، یا ان کے لیے، نصیب، کوئی حصہ ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا، نون صاد با، نصب کرنا، گاڑنا۔ نصب ہوتا ہے گاڑنا، جب گاڑ دیا جاتا ہے تو وہ لکھا جاتا ہے۔ ہمارے نصیب آج سے 100 سال پہلے، 5000 سال پہلے کہہ لیں، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن جب بنایا تھا، لوح محفوظ بنائی تھی، تو تب ہم نے آم، یہ جو نصیب ہمارا، وہ تب لکھے گئے تھے، ہماری مقدر تب لکھے گئے تھے۔ اور صرف اس کو کیا چیز مٹا سکتی ہے؟ صلہ رحمی اور دعا۔ دعا اس کو، اور جو صدقہ ہے ہمارا، یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے نصیبوں کو مٹا سکتی ہیں۔ اگر برا لکھا ہے اللہ تعالیٰ تو وہ دعا مانگا کرتے تھے نا، ایک صحابی تھے تو وہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ اگر تو نے میری تقدیر میں برا لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اچھا کر دے، مجھے اچھا کر دے۔ تو یہاں پر ایک تو یہ بات ہو گئی کہ یہودیوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مخالفت تھی، انہوں نے مشرکین مکہ سے رابطے قائم کیے تھے، یہ سب جڑے ہوئے تھے، یہ سب آپس میں ایک تھے، یہ چاہتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے بہت زیادہ۔ تو یہاں پر یہ آگے بھی بات آئے گی کہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ یا ان کے لیے حصہ ہے من الملک کی بادشاہت میں سے، فَإِذَن، تو تب، لا یؤمنون، نہیں وہ دیں گے، الناس، لوگوں کو، نقیرہ، کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کے برابر۔ نقر، نون کاف را، اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ دیں گے نہیں۔ یؤتون، یؤتون نہیں، نون زبر نہ جو ہے یہ زیادہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور یؤتون، عطا، حمزہ تا واو، عطا کرنا، کسی چیز کا عطا کرنا۔ یا تا واو بھی اس کا روٹ ورڈ ہو سکتا ہے، یا تا یا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ حروف علت ہیں۔ حروف علت کیا ہوتے ہیں؟ حمزہ، واو، یا۔ اب جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں بتاتی جاؤں گی کہ کچھ الفاظ کس طرح سے بنتے ہیں اور کیسے ان کی چینجز ہوتی ہیں۔ اس میں یو لکھا گیا، یو تو نہ، نہیں وہ دیں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک کھجور کی کٹری۔ نقیرہ، دو زبر ہے، یہ اسم ہے، دو پیش ہے، یہ نصیبن، یہ اسم ہے۔ اسم کی پہچان ہو جائے، اسم ہو چاہے کوئی جگہ، کوئی ناؤن جس کو کہتے ہیں، ناؤن از اے نیم آف اے پرسن، پلیس اور تھنگ۔ تو یہ چیز ہے جو ایک چیز ہے، اس سے دو زبر، دو زیر اور دو پیش، یہ فَإِذَن، تو تب، یہ کیا ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ناؤنز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فَإِذَا جو ہے، تو تب، یہ دو لفظ ہیں۔ فا علیحدہ لفظ ہے، اذا تب ہے، اور یہ ظرف ہے، مقام ہے، کہ کچھ بتایا جا رہا ہے، وہ وقت بھی، وہ جگہ بھی، دونوں۔ جب ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں قرآن کے، ہمیں اتنی زیادہ اس کی سمجھ آتی ہے کہ ان کے لیے کوئی حصہ نہیں بادشاہت میں، اور وہ تب جب چاہے وہ وقت ہوگا، چاہے وہ مقام ہوتا، نہیں وہ دیے جائیں گے لوگوں کو ایک کھجور کی کٹلی کے سوراخ کے برابر بھی کوئی حصہ ان کو نہیں۔ اللہ نے لکھا، کیونکہ یہ کیا کرتے تھے؟ کیونکہ یہ لوگ حسد کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب سب کچھ اس حسد کی وجہ سے تھا کہ نبوت اور جو ریاست ہے وہ ہمارے سوا دوسروں کو کیوں مل گئی، یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کو الزام دیا ایک قسم کا، کہ تم لوگوں کے لیے، کہ تم لوگ جو، تمہارے تمہارے حصے میں کیا ہے، لعنت ہوگی اگر تم لوگ اس بات کو نہیں مانو گے۔
کہ تمہارے تو کھجور کی گٹلی کے نقطے کے برابر بھی، نکیر ہوتا ہے جو گٹلی میں سوراخ ہوتا ہے، سوچیں اس سوراخ کے برابر بھی تمہیں کچھ نہیں لکھا دیا جائے گا۔ یہود کی جہالت کا بھی بیان کیا جا رہا ہے یہاں کے، وہ بتوں کی پوجا کرتے اور اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ان بتوں کو زیادہ، اور اور یہ جو تھے طاغوت اور جبت، ان کی طرف دھیان دیا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں ان کے بخل، کنجوسی، یعنی کہ اپنے دل کو نہ کھلا کرنا، اور حسد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بخل تو یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہو، دوسروں سے اسے روک لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمت دی گئی، اور یہ حسد ان کا یہ تھا کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دی ہے ان پر جلتے بھنتے، اور پھر آرزویں کریں کہ ان سے چھین جیت لی جائے، پھر خواہ انہیں خود کو دی جائے، یہ بھی اس پہ بھی خوش نہیں تھے۔ اس لیے حسد اور بخل دونوں میں یہ بات ایک جیسی ہے، مشترک ہے، کہ دوسروں سے نعمت کو روکنا اور یہ سوچنا کہ یہ کہ اپنی ذات کے سوا دوسروں کو اس کا فائدہ ہی نہ پہنچے۔ تو یہود میں یہ دونوں صفتیں یا دونوں قباحتیں تھیں اور یہ پائی جاتی تھیں، اور قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں سے حسد کرتے، اور ان کے بخل کا یہ حال تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ملک اور سلطنت میں ان کو کچھ اختیار ہوتا بھی، ان کو کوئی حصہ دیا جاتا، تو کسی کو تل برابر بھی، اور وہ جو نکیرہ ہے نا، دراصل اس نقطے کو کہتے ہیں جو گٹلی کے پیچھے ہوتا ہے، کبھی آپ نے غور سے دیکھا ہو تو یہ اس تھوڑے سے تھوڑی مطلب یہ مثال دی گئی ہے کہ وہ اس ڈاٹ کے کے مقابلے میں بھی ان کا حصہ نہ بنتا۔ فرمایا ام یحسدون، یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، یحسدون، وہ سب، واو نون جمع کا صیغہ ہے، یا وہ، ہا سین دال روٹ ورڈ، یا وہ حسد کرتے ہیں الناس لوگوں سے، اللہ اوپر، ماں اس کے جو، آتاہم اللہ، آتا یؤتونا، یہ سیم روٹ ورڈ ہے، حمزہ تا واو، جو دیا وہ دیں گے، یہاں پہ وہ دیں گے تھا، یا آتاہم اللہ، جو دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے۔ وہ حسد کرتے ہیں ان لوگوں پر جو اوپر اس کے جو دیا اللہ تعالیٰ نے، من فضلی، اپنے فضل سے، فا داد لام، فضل سے، فقد، پس تحقیق، آتینا یعنی یقیناً، جب فقد آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، فار شور، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آتینا، پھر وہی روٹ ورڈ ہے، حمزہ تا یا، آتینا، Anina Murbaz 3006. آتینا دیا ہم نے، فقط تو تحقیق دی ہم نے، آل ابراہیم، آل ابراہیم کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، کتاب اور حکمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، وآتیناہم، اور دی ہم نے ان کو، انہیں، ملکن عظیمہ، بہت بڑی بادشاہت۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یحسدون، کیا وہ سمجھتے ہیں، بہت ہی پیاری آیت ہے، کہ یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی تھی، حکمت دی تھی، آل ابراہیم کو بھی کتاب دی اور حکمت عطا کی تھی، اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کے بیٹے اسحاق کی اولاد میں مدت گزر گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق، مدت دراز تک نبوت اور بادشاہت رہی، داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام اور دوسرے اولو العزم پیغمبر گزرے، اب بنو اسماعیل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا گیا۔ تو یہ کیوں حسد کر رہے ہیں پھر؟ یہاں من فضلی جو آیا نا، من فضلی، وہ اپنے فضل سے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت اور دین کی جو عزت ہے، دین میں بھی عزت اور دنیا میں بھی دین کی جو عزت ہے وہ نبوت کی برکت سے حاصل ہوتی ہے، اور الکتاب سے مراد کتاب الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کا فہم،
اس پر عمل کرنا، ملکن عظیمہ، ملک بادشاہت بہت بڑی، مراد سلطنت اور غلبہ، اقتدار اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو یہ سب کچھ عطا کیا، یعنی بنو اسرائیل کو جو حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، آل میں سے تھے، ہم نے نبوت دی، بڑی سلطنتیں دی، بادشاہ دی، پھر بھی یہود کے یہ سارے لوگ ان پر ایمان نہیں لائے۔ یہودیوں نے پھر بھی کنجوسیاں کی، کچھ ایمان لائے، کچھ نے نہیں اعتراض کیا۔ یہاں پہ یہ بات ہو رہی کہ یہ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے یہ ان کو اتنا کچھ دیا تھا، یا یہ لوگ جنہوں نے حسد کیا وہ تو ایک ڈفرنٹ کیٹیگری کے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن ہم، اور ان میں سے من آمنا، جو ایمان لائے، بھی ساتھ اس کے، ومن ہم، اور ان میں سے من صد، جو رک گیا، صد ہوتا ہے سواد دال دال، انہم اس سے، وکفا بجہنم سعیرا، اور کافی ہے اس کے لیے جہنم کی آگ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، یہاں پہ یہ اس کو میں مکمل کر لوں کیونکہ بات بالکل ایک ہی اس میں چاہ رہی ہے۔ پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے روک دیے گئے، ٹھیک ہے۔ مثلاً کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لا رہے تو کوئی بات نئی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ ان کی تو ہسٹری بڑی پڑی ہے کہ نبیوں کی انہوں نے جھٹلایا، یہاں تک کہ اپنی نسلوں کے نبیوں کو بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ یہاں پر بعض نے جو آمنا بھی جو ہے نا، ایمان لائے اس پر، اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، یعنی ان یہودیوں میں سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کچھ نے انکار کیا ان کا بھی۔ تو ان منکرین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا انجام کیا ہے، بھی جہنم، ان کے لیے کافی ہے جہنم۔ انہوں نے تو اپنے نبیوں کو بھی نہیں مانگنا اور اس سے بھی روکا، ان کے لیے جہنم میں بھڑکتی سعیر، سین آئین را، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یعنی جہنم میں اب کیا ہوگا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بھی آیاتنا، ہماری آیات سے، سوفا ان قریب، نسلیہم، سلی سواد لام یا، نماز بھی جو ہے نا سلی سے ہے، صلات کہتے ہیں نماز کو، ہم جلا دیں گے انہیں نار، آگ میں۔ نماز پڑھنے سے گناہ جل جاتے ہیں، اسی لیے اس کا نام صلات ہے، سواد لام یا، سلی، ہم جلا دیں گے۔ سلی کا مطلب ہے جلانا، تو جلا دیں گے کیا، نہ آگ میں ان کو، کن کو، ان لوگوں کو۔ کلما، جب کبھی، نہ دیجت، پک جائیں گے، اللہ اکبر، پک جائیں گے، جلودہم، ان کی کھالیں، جیم لام دال، جلد، نتیجت دود جیم تا، نتیجت ہوتا ہے پک جانا، جب پک جائیں گے ان کی کھالیں، اللہ اکبر، بہت خوفناک بات کی جا رہی ہے، تاکہ وہ عذاب چکھیں سارا۔ تو پھر کیا ہوگا، بدلناہم، بدل دیں گے ہم، بادالنام، بدل دیں گے ہم ان کو، جلودن، کھالوں سے، غیرہا، علاوہ اس کے، لیذوقوا، ذوق، زا واو کاف، تاکہ وہ چکھیں عذاب کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، عزیز حکیمہ، بہت زبردست، عزیز آئین زازا، اور حکیم، حکمت والا، بہت زیادہ خوب حکمت والا۔ دونوں اللہ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ حق کی زبردست ہونے اور حکمت کے۔ اور یہ جہنم کے جو عذاب کی سختی ہے اس کا تسلسل بتایا جا رہا ہے، اس کا دوام بتایا جا رہا ہے، کنٹینیوٹی بتائی جا رہی ہے، کنٹینیوس بتایا جا رہا ہے۔ اور صحابہ اکرام سے منقول یہاں بعض آثار بھی میں بتلایا گیا کہ کھالوں کی یہ جو تبدیلی ہے دن میں 20ویں بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی۔ یہ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جہنمی جہنم میں اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہوگا، اور ان کی کھالوں کی موٹائی 70
بالشت جتنے ہاتھ ہوتے ہیں، 70 ہاتھ، اور اس کی جو وڈتھ ہے وہ احد پہاڑ جتنی ہوگی. آپ نے احد دیکھا ہے؟ جب میں نے اس دفعہ میں گئی تھی نا، تو مجھے میرا جو ہوٹل تھا، میری جو ہوٹل کی کھڑکی تھی وہ احد کی طرف تھی. تو میں احد کو دیکھ رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اتنے اگزامپلز احد پہاڑ کے دیے کہ احد پہاڑ جتنی وہ وڈتھ ہو جائے گی. تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ اتنی زیادہ ان کو وہاں پہ ڈالا جائے گا. اور یہ ہے سارا قصہ کن لوگوں کا جو کہ شیطان سے اور جبت کی باتیں کرتے ہیں، ان کے اوپر لعنت ہے. یہ پورا پیراگراف 51 آیت سے لے کے ہم نے آج ماشاءاللہ قوت الا باللہ 56 آیت تک کی ہے. اور یہ ان سب کا بیان ہے جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے انکار کیا. آپ سوچیں کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کتنی عظیم چیز ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پھر ان میں سے کوئی وہ ہے جو اس پر ایمان لایا اور کوئی وہ ہے جو اس سے منہ موڑ کے بیٹھا ہے، اور جلانے کے لیے پھر جہنم پھر ان کے لیے کافی ہے. ابن کثیر یہاں پہ ایک اور بات کہتے ہیں کہ بعض تو ایسے تھے کہ جن کو انعام دیے گئے ایمان لانے کے، اور بعض ان سے منہ موڑ گئے، لوگوں کو بھی روکنے کی کوشش کی. صدعان جو ہے کہ دونوں معنی ہیں، منہ موڑنا بھی اور روکنا بھی. لہٰذا آپ ان کے کفر سے کفر میں نہ ان کا ساتھ نہ دیں. اور اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بہت خوفناک بات ہے کہ جو لوگ کفر میں آگے ہوں گے. اور اسی لیے جب کہا جا رہا ہے نا کہ جب دجال آئے گا، آخری ٹائمز ہیں، قیامت آگے آ رہی ہے، آنے والی ہے اینی ٹائم. اب کیونکہ سارے سائنس تو نظر آ گئے ہیں، اب کچھ رہ نہیں گیا. تو پھر جو لوگ ایمان پہ رہیں گے، تو کون سی چیز ہے جو ایمان پہ رکھے گی آپ کو؟ قرآن سے جڑنا. اب آپ ظاہر ہے اس کا ترجمہ یاد کریں گے، اس کو پڑھیں گے صحیح، اس کی پروننسیشن صحیح پڑھیں گے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، پھر سنائیں گے، تو آپ کا ٹائم اس میں لگے گا نا قرآن کے ساتھ. تو یہ جو وقت ہے قرآن کے ساتھ، اس کو گزارنا، پھر آپ دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں میں رکھنا. اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ وہیں اٹھائے جائیں گے جو ایمان والے ہوں گے. اور یہاں پہ سزا اہل کتاب کے ایک گروہ کے ساتھ نہیں ہے مخصوص، بلکہ سب کفار کو ملے گی، جو کہ اہل جہنم کے عذاب کی سختی کا بیان جو کہ کیا گیا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اتنی تیز آگ ہے کہ اس کے چمڑے، ان کے جو ہے جلدیں جو ایک ایک لمحے کے سے کتنی کتنی بار جل کے دوبارہ تبدیل ہوں گی. یہ چھوٹی بات ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. جہنمیوں کا جسم بہت بڑا بڑھا دیا جائے گا، اور کافر کے کان کی جو نوک ہے وہ کندھے کے درمیان 70 سال اللہ اکبر کا فاصلہ. اور کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی ایک اور یہ جگہ پہ، اور اس کی جلد کی موٹائی 3 دن کے فاصلے کے برابر ہوگی. میں حدیث پڑھی ہوں، مسلم الجنت وصفہ نعیمن و اہلہا، اس میں سے حدیث نمبر 2851 ہے. اس طرح انہیں ہمیشہ کا عذاب ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس بات سے بچائے جس میں جہاں کفر ہے یا پھر ایسا انکار ہے، یا اس کتاب سے دور ہمیں جو کام کر دے. تو اس کتاب کے ساتھ جڑنا، اس کے ساتھ پڑھنا، اس کے ساتھ عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر. تو آج جو ہم نے سب کچھ سیکھا ہے، پلیز آپ نے یاد کرنا ہے. سبق یاد کریں، قرآن سے محبت کریں، قرآن سے لگاؤ کریں. اللہ تعالیٰ تاکہ ہمیں جہنم کے آگ ہمیں چھوئے بھی نہ پائے، چھو بھی نہ پائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے. اور یہ دیکھیں کہ اگر ہماری موت لکھی ہے کسی چیز سے بھی، تو ہماری موت قرآن پڑھتے وقت، قرآن کے ساتھ، قرآن ایمان لاتے وقت، ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس موت سے سرفراز فرمائے. بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نیکسٹ ویک تھوڑا سا سلمہ جی جو ہیں وہ آپ کو کروائیں گی اس کا ریکیپ انشاءاللہ تعالیٰ.
ان آیات کا۔ تو آج ہم نے ماشاءاللہ سے رب ہم نے 5th پارے کا رب مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی طرف آئیں، اس کو پڑھیں، اس کو صحیح پروننسیشن تجوید سے پڑھیں، اس کی تلاوت سنیں، اسی سے دل لگائیں، اور بار بار ان الفاظ کے معنی یاد کریں۔ بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔